A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let's begin with the 6th session of Ar-Rahiqul Makhtum, the biography of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the summary of the book Ar-Rahiqul Makhtum. जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा कि किस तरीके से मुस्लिम्स और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म व सितम ढाए जा रहे थे कुरैश की तरफ से। उसमें एक और भी इंसिडेंट ऐड होता है। उक़बा बिन अल मुआइत, ये जो थे हस्ती, इन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा एक असेंबली को अटेंड किया था। ये असेंबली जो इस्लाम और इस्लाम के बारे में सारी बातें फैलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्गेनाइज़ की थी। ये इस बात का पता जब उबई बिन खलफ जो उक़बा के फ्रेंड थे उन्हें पता चला तो उन्होंने उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने उक़बा को बहुत भड़काया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और उन्हें कमांड किया, उन्हें ऑर्डर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्पिट करें, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब कि थूके, नाउज़ुबिल्लाह। और उक़बा ने यही शर्मनाक हरकत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस की तरफ उन्होंने थूका, उनकी बेइज्जती की। और उबई जो है, उबई बिन खलफ, उन्होंने इतनी गलाज़त भरी हरकत की थी परसिक्यूशन के पीरियड में कि एक दफ़ा सड़ी गली जो हड्डियाँ होती थी उनकी पाउडर बना के उन्होंने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फूका। ऐसे ही एक शख्स है अल अखनास बिन शुरैक अत-तक़ाफ़ी, ये भी क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दफ़ा उनके मिशन से, उनके असेंबलीज़ में जाकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। तो फिर इन सब वाक़यात पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी। कुरान की आयत नंबर 104, सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 नाजिल हुई थी जब कि वो शी कैमल वाला इंसिडेंट हुआ था काबा में, जब अबू जहल ने जो कैमल की आते थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रखवाई दी, तब ये आयत नाजिल हुई थी, वो टू एवरी स्लैंडरर बैक बाइटर। और अब ये जो सारे एक्ट्स हुए थे उबई बिन खलफ और उक़बा बिन अल मुआइत, तब अल कुरान की सूरा नंबर 68 आयत नंबर 10 से लेकर 13 तक आयतें नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो बहुत जुल्म कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उन्हें क्या बुलाया है, क्या कहा है, हिंडरर, ट्रांसग्रेसर, सिनफुल, मतलब बहुत जालिम, बहुत जुल्म करने वाले हैं। और दूसरी जगह अबू जहल जो था वो उसके घमंड में और जो उनकी नफ़रत थी उसमें आगे बढ़ता जा रहा था। उसके ऊपर कुरान की सूरा नंबर 75 आयत नंबर 31 नाजिल हुई कि जो डिसबिलीवर्स है, अबू जहल को पॉइंट करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ख़ुद तो बिलीव नहीं करते कुरान पर, और ना ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज पर बिलीव कर रहे हैं, और ना ही वो इबादत कर रहे हैं, और ना ही करने दे रहे हैं। अभी ये बात तो काफ़ी दफ़ा होती थी कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने घर में या फिर काबा में जब अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते या नमाज़ पढ़ रहे होते, तो अबू जहल जो है वहाँ से बहुत ही धमकी भरे और बहुत ही गलीज़ तरह के गिरे हुए लैंग्वेजेस इस्तेमाल करता था और अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करता था। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को जो है पकड़ लिया मक्का के पास, और ये जो आयत रिवील हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 17, ये जो है उसे कही कि बुलाओ जिसे तुम एज अ हेल्पर, अपने मददगार बुलाना चाहते हो। मीन्स अल्लाह के सामने किसी की मदद नहीं टिक सकती है, क्योंकि अबू जहल जो है वो अपने आप को बहुत आला दर्जे का और बहुत रिच और बहुत पावरफुल अनाउंस करता था, बताता था। तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम नहीं डरते, बुलाओ जिसे भी मददगार तुम लेकर आना चाहते हो। अब एक दफ़ा का किस्सा बुक में रिपोर्ट किया हुआ है कि एक दफ़ा ये हुआ कि अबू जहल जो था वो जलती हुई आग अपने हाथों में लेकर, मतलब पीस ऑफ वुड, जलता हुआ दहकता हुआ आग का, जिसे हम कोल भी कह सकते हैं, जलती हुई चीज़ कोई किसी तरीके की अपने हाथ में लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था। और जाने से पहले अपने जो फ्रेंड्स, उसके जो कंपेनियंस थे, उससे बड़ी घमंड में कह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुंह है वो मैं राख कर दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये उन्होंने देखा, उसके फ्रेंड्स ने और कंपेनियंस ने, कि ये जो है वो पीठ करके भाग रहा है, पीठ घुमाकर भाग रहा है। इस इंसिडेंट में वो आगे बढ़ा और फिर वो
جیسے بھاگنے لگا پیچھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں جو یہ جلتی ہوئی آگ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جا رہا تھا اور پھر میں بھاگنے لگا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کمنٹ کرنے لگے کہ اگر یہ تھوڑا بھی میری اور آگے بڑھتا تو جو سارے فرشتے تھے وہ ایک کے بعد ایک سارے اعضاء باڈی کے ابو جہل کے وہ نوچ کر اور خرید کر اس کے اندر سے نکال دیتے, اور اتنی دردناک موت جو تھی وہ ابو جہل کو آنی تھی. مطلب دیکھیں کہ ابو جہل جیسے دوسرے جو قریش تھے جو ہر طریقے سے ستم کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر طریقے سے ان کو ڈسرسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی وقت پر آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجتے تھے. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب جو تھے وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرنے, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنی جان لگا دیتے. ابو جہل جو ہے وہ کیا کرتا کہ جب بھی کوئی اونچے طبقے کا انسان اسلام قبول کر لیتا تو ان کو جا کر بہت ہی ڈس آنریبل اور بہت برے کلمات یوز کرتے اور انہیں ڈس رسپیکٹ کرتا تھا. اور جب بھی کوئی نچلے طبقے کا انسان اسلام قبول کر لیتا تو ابو جہل جو ہے جا کر ان کے اوپر فزیکل ٹارچر کرتا, بہت بری طریقے سے مارتا پیٹتا. اس طریقے سے سارا ظلم چلتا جا رہا تھا. یہاں پر کچھ ظلم کے قصے بیان کیے ہوئے ہیں. عثمان بن عفان کے جو چچا تھے وہ کیا کرتے تھے, عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ پام ٹری کے پتوں میں لپیٹ کر جو ہے وہ خوب پٹائی کرتے ان کی, اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ آگ لگا دیتے. اور مصعب بن عمیر انہوں نے جب اپنے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی بات سنی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا. جبکہ یہ جو تھے انہیں بہت ہی ایزی اور عیش و آرام والی زندگی جینے کی عادت تھی, لیکن پھر بھی اپنے بیٹے پر اس طریقے سے ٹارچر کیا تھا مصعب بن عمیر نے کہ بیٹے کی جو سکن تھی وہ بالکل خراب ہو چکی تھی اور ان کی فزیکل اپیرنس بھی بالکل بگڑ گیا تھا. بلال دا سلیو آف امیہ بن خلف کے جو سلیو تھے وہ بھی ان کا نام تھا بلال, اور انہیں بھی بہت بری طریقے سے مارا اور پیٹا جاتا تھا بیکاز ہی واز کنورٹیڈ ٹو اسلام. کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے گردن سے رسی لپیٹ دی جاتی اور رستے کے جو بوائز ہوتے تھے, سڑک کے جو لڑکے ہوتے تھے, وہ ان کو ڈریگ کر کے اپنی طرف پورے رستوں سے, مکہ کے رستوں سے گھما دیتے تھے, اور مکہ کے ہلاکس پر بھی انہیں اسی طریقے سے گھسیٹ کر چڑھایا جاتا تھا. اور بلال رضی اللہ عنہ پہ بہت ظلم ہوا کیونکہ انہیں کھانا, ان کا پانی بھی بند کر دیا جاتا تھا. کبھی کبھار تو یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر جلتی ہوئی ریت کو رکھ دیا جاتا تھا اور پھر بڑے بڑے پتھروں کے وزن کے نیچے انہیں دبا دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے انہیں بہت کوشش کی جاتی تھی ٹارچر کر کے کہ دین اسلام سے واپس ان کو پھیر سکے, لیکن ان کی کوئی بھی ظلم, کوئی بھی جو ظلم کی شدت تھی وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دھکا نہیں پہنچا سکتی تھی. اتنے وہ اپنے بیلیف میں, یقین میں اتنے پختہ تھے. ایک دفعہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ابو بکر صدیق آبویسلی وہ ریچ تھے, مالدار تھے, تو انہوں نے کیا کیا, انہیں بہت برا لگا اور بہت رحم آیا بلال رضی اللہ عنہ پہ, اور انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو وہاں سے جو بھی ان کی رقم تھی وہ دے کر وہاں سے آزاد کیا, کیونکہ وہ غلامی میں تھے. تو ان کی رقم پے کر کے ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا الحمدللہ. اور دوسرا ایک وکٹم تھا قریش کا, وہ تھا عمار بن یاسر. یہ ایک فری کیا ہوا غلام تھا بنی مخزوم کا. ان کے ماں اور باپ ان دونوں کے ساتھ عمار بن یاسر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ابھی ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیا جاتا, انہیں جو ہے وہ جلتی ہوئی ریت پر سلا دیا جاتا اور بہت بے تحاشا شدت کے ساتھ انہیں پیٹا جاتا, بہت بری طریقے سے ان کی حالت کی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹراسٹیز دیکھ کر بہت دکھی, بہت غمگین ہو جاتے,
ان کی حالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ترس آتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور ان کی فیملی کے پاس گئے، اپنی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور ان سے کہا کہ آپ صبر کریں، تمہیں جلد ہی جنت الفردوس میں ایک بہترین مقام ملے گا۔ الحمدللہ۔ یاسر جو عمار کے والد تھے، ان کی یہ ٹارچر سہتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی۔ سمیہ جو عمار کی ماں تھی، ان کو بھی مرتے دم تک ابو جہل نے خود اپنے ہاتھوں سے پیٹا اور اسی پٹائی میں ان کی موت ہو گئی۔ اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید ہونے کا، ویمن شہید ہونے کا، ایز اے ویمن اسلام میں پہلی دفعہ شہید ہونے کا ان کو لقب ملا، ان کو وہ مرتبہ ملا، الحمدللہ۔ عمار بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈفرینٹ ٹائپ سے ٹارچر کیا جاتا، اور جو ہے وہ قریش ان سے کہتے کہ ہم تم کو تب تک ٹارچر کریں گے جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے کلمات یوز نہ کرو، انہیں ابیوز نہ کرو، اور اللات اور العزیٰ کو تم اپنا رب مان لو۔ ایک بار ان کو اتنی شدید تکلیف پہنچائی گئی تھی کہ عمار کے منہ سے کچھ اس طریقے سے کلمات نکلے کہ جو غلط تھے، لیکن پھر وہ تبھی بے ہوش میں نہیں تھے، بے ہوشی کے عالم ان کے اوپر طاری تھا، لیکن پھر جب انہیں ہوش آیا تو پھر وہ فوراً بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں یہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنسول کیا، انہیں ان کے ساتھ ہمدردی جتائی، ان کا جو دکھ، ان کا جو درد تھا وہ بانٹا، اور کہا پھر امیڈیٹلی اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 نازل ہوئے کہ whoever disbelieved in Allah after his belief except him who is forced thereto and whose heart is at rest with faith، مطلب کہ جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اسلام سے باہر نکل جائے، اس کے اوپر بے شک وبال ہے، لیکن جس کے اوپر فورس کر دیا جائے، جس کے دل میں ایمان پختہ ہے، مطلب یہاں پہ عمار جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کا دل تو بالکل صاف تھا، دل تو بالکل ایمان پر ان کا پختہ تھا، لیکن ان کے فزیکل ٹارچر کی وجہ سے وہ بے ہوشی کے حالت میں ان کے منہ سے کوئی الفاظ نکلے تو اس سے ان کے ایمان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ ابھی ابو فقیہ افلاح، یہ جو تھے یہ بھی بنی عبدالدار کے ایک فری کیے ہوئے، آزاد کیے ہوئے غلام تھے، یہ بھی ہیلپ لیس وکٹم تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عبدالدار کے جو قریش تھے، عربس تھے، وہ ان کے جو پیر تھے وہ رسی سے باندھ دیتے اور مکہ کے رستوں پر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کر چلتے۔ پھر خباب بن الارات، یہ بھی ایک وکٹم تھے، ان کے ساتھ بھی ہر موقع پر شدید ظلم ہوتا گیا، ان کو بھی بہت ٹارچر کیا گیا مکنز کی طرف سے۔ مکنز جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جو پولیتھسٹس تھے، ان کے بالوں کو کھینچ کر ان کی نیک کو بالوں سے باندھ دیتے، مطلب چوک کر دیتے، اور پھر کیا کرتے کہ برننگ جو کول ہوتا ہے، جو جلتا ہوا کول، وہ ان کے چیسٹ پر رکھتے اور پھر انہیں بھاگنے سے بھی روکتے، مطلب اس طریقے سے اتنی ظالمانہ حرکت اور اتنی شدید تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن مسلمز جو تھے وہ ڈٹے رہتے، وہ اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مطلب دیکھیں کہ ایک جو نارمل انسانی دماغ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس ٹائپ سے، اس طریقے سے ایسے پیترے اپنا کر یہ شدید تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بے دردی سے، بے رحمی سے اتنی تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کچھ مسلمز کے ساتھ کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ ان کو جو میٹل کے آرمرز ہوتے تھے، جو جنگ پہ جاتے ہوئے سیلف پروٹیکشن کے لیے پہنے جاتے ہیں، وہ آرمرز پہنا کر عربیہ کی تپتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا جاتا۔ اس سے کیا ہوتا کہ جو آرمرز تھے میٹل کے وہ بالکل تپ جاتے، اور پھر اس کی ہیٹ جو ہے ان کی باڈیز کو بہت تکلیف دیتی، شدید تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو اور کچھ لوگوں کو کیا کیا جاتا کہ جو کیملز کی جو چمڑیاں ہوتی تھیں، گندی بدبودار اور کچی چمڑیاں، اس میں لپیٹ کر کچھ لوگوں کو دور پھینک دیا جاتا باندھ کر۔ اس طریقے سے سارے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے مسلمانوں پر، اور عورتیں جو تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں بھی نہیں بخشتے تھے یہ لوگ، ان کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے۔ زنیرہ النہدیہ اور ان کی بیٹی ابیس اور ان کی طرح ہی دوسری جو عورتیں تھیں، ان کا
ان کے ساتھ بھی پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا تھا اور وہ بھی بچ نہیں پائی تھی آپریسرز کے ہاتھ سے. عمر بن الخطاب وہ بھی اس میں انکلوڈ تھے ڈیفینیٹلی اسلام کے کنورژن سے پہلے. مطلب دیکھیں کہ عمر بن خطاب جو تھے رضی اللہ عنہ وہ بھی جاہلیت کے زمانے میں جب کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا بھی ہاتھ تھا پرسیکیوشن میں. اللہ عالم دس بک سیز دس. ابو بکر الصدیق جو ویلدی تھے جو ریچ تھے مالدار تھے انہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا تھا. ان کی رقم دے کر آزاد کروایا تھا کیونکہ غلاموں کی زندگی بہت خراب ہو رہی تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم ہو رہے تھے. تو الحمدللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے کافی سارے مسلم غلاموں کو آزاد کروایا تھا جن میں بلال اور امیر بن فہیرہ یہ بھی شامل ہیں. ابھی نیکسٹ ٹاپک آتا ہے دا ہاؤس آف الارقم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے تھے اور ان کی برداشت سے بالکل باہر تھا. انہیں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ جو نیو مسلمز ہے ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نیو مسلمز تھے نیولی کنورٹس تھے انہیں ایک ایڈوائس دی کہ وہ جو ہیں اپنا ایمان اپنا فیتھ جو ہے وہ چھپا کر رکھے اسے کنسیل کرے. کھلے ہو کر سامنے قریش کے اپنے دین کو پریکٹس نہ کرے اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر عبادت کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. وہ نہ ہی پیچھے ہٹنے والے تھے. وہ کھلی طور سے اور عام طریقے سے جیسے وہ کامنلی پریکٹس کر رہے تھے دین پھیلا رہے تھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے اسی طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا تھا. لیکن جسٹ بیکاز قریش جو تھے وہ نچلے طبقے اور جو کمزور مسلمان تھے کمزور تھے سوسائٹی میں ان کے اوپر پوری طریقے سے حاوی ہو جاتے. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نیو مسلمز تھے ان کو کھل کر سامنے نہ آئے اور چھپ چھپا کر اسلام کی پریکٹس کرے. یہ ایڈوائس انہوں نے دے رکھی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عام اور انسان نہیں تھے اور نچلے طبقے سے تو وہ بلانگ نہیں کرتے تھے. وہ ایک ہاشم گھرانے کے چیفٹن فیملی سے آتے تھے نوبل فیملی سے آتے تھے اور انہیں ابو طالب ان کے چچا کا بھی سپورٹ تھا. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بہت ان کا بھی بہت نام تھا بہت بڑی فیملی سے آتی تھی. تو ان کے اوپر اس طریقے سے ظلم کرنا یہ بہت مشکل تھا. تو وہ کھلی طریقے سے دین پریکٹس کرتے تھے. اور کیونکہ یہ جو نیولی بورن کال تھا اسلام کا اسے بہت اچھی طریقے سے سنبھالتے ہوئے اس کو پریزرو کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا اس کو بڑھانا ضروری تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیپ اٹھائی تھی اور یہ ایڈوائس دی تھی. ابھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکریٹ میٹنگ کرنے کے لیے جو نیو مسلمز تھے کنورٹس تھے وہ جا رہے تھے ہلز پہ جا رہے تھے مکہ کے. تب دیکھیں کہ گروپ آف پولیتھسٹس مطلب گروپ آف ڈس بلیورس جو کفار تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمز کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک سسپیشیس موومنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو پھر ان میں جھڑپ ہوئی کفار میں اور جو نیو مسلمز تھے ان میں مقابلہ ہوا. تو سعد بن ابی وقاص انہوں نے ایک پولیتھسٹ کو مارا اور پھر اس کی وجہ سے بلڈ شیڈ ہوا. تو یہ اسلام کا ہسٹری آف اسلام کا فرسٹ بلڈ شیڈ یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اسلام کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بڑھانے اور جو نیو کنورٹس تھے ان کو اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اسلام کی جو حکمت وہ سمجھانے کے لیے اپنے لیے ایک پلیس جو چوائس کی تھی اور وہ تھی دار الارقم جو الصفا ماؤنٹین کے اوپر تھی. تو وہیں پہ وہ ساری میٹنگز ارینج کرتے تھے اور ایز ویل ایز ہی یوز ٹو ٹیچ دا نیو مسلمس. اب نیکسٹ اور امپورٹنٹ فیز آتا ہے جو ہے دا فرسٹ مائگریشن ٹو ابیسینیا دیٹ از ایتھیوپیا. مطلب اسلام کے خاطر اسلام میں پہلی ہجرت ہونے جا رہی تھی. تو اس کی پری مائگریشن کچھ پوائنٹس ہیں. تو اس میں ہے کہ دن بدن اور مہینے در مہینے جو ظلم ہو رہا تھا ظلم و ستم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پر اور نیو مسلمز پر وہ بڑھتا جا رہا تھا. اس کی انٹینسٹی اس کی شدت بھی بہت بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ ابھی جو مسلمز تھے وہ اور برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر اس وقت میں ودن دا فرسٹ پیریڈ آف دا فرسٹ مائگریشن ان دا کاز آف اسلام کچھ آیات جو ہے قرآن کی وہ نازل ہوئی تھی اور ان میں ہے سورہ کہف کی جو سورہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 16.
یہ بھی نازل ہوئی. پھر اس میں دا پیپل آف دا کیو، مطلب جو غار کے جو کیو کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو ہے وہ نازل ہوئی. پھر جو دا ٹیچر آف عربیہ الخضر، جو موزس مطلب موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹیچر بنے، اور پھر انہوں نے ایک سفر ساتھ میں طے کیا، اور پھر کچھ کنڈیشنز آئی، پھر ان کی حکمت جو تھی وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی. اس کے بعد سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 10، 39 سورہ اور 10ویں آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اس میں ہجرہ کا ڈائریکٹ ایڈوائس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی راہ میں ہجرت کا ڈائریکشن دیتے ہیں مسلمانوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آتی ہے. God has a reward for those who do good in this world, and Allah is good is the reward for those who do good in the world, and Allah's earth is spacious. So if you cannot worship Allah at one place, then go another. Only those who are patient shall receive their rewards in full without reckoning. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین تو پوری دنیا اللہ ہی کی ہے. اگر دنیا کے ایک حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہو. مکہ میں یہی بات تھی کہ پرسیکیوشن تھا، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے. تو اللہ کی طرف سے یہ ایڈوائس آئی ہے، یہ ڈائریکشن آیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو اور دنیا کے دوسری جگہ میں جا کر سیٹل ہو جاؤ، اور وہاں پر آپ اپنے اللہ کی عبادت کھلے طور سے، عام طور سے اور آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اشماہ نیگس نام کا ابیسینین مطلب ایتھیوپین بادشاہ جو تھا وہ بہت ہی عدل کرنے والا تھا، اور اپنی رعایت کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرتا. تو اس لیے پھر رجب میں نبوت کے 5ویں سال میں 12 آدمی اور 4 عورت، انہوں نے مسلمان یہ لوگ تھے، انہوں نے ابیسینیا جانے کی تیاری کی، ایتھیوپیا جانے کی تیاری کی. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی یہ جو لوگوں کا، مسلمانوں کا ایک گروپ تھا، اس میں عثمان بن عفان اور ان کی بیوی رقیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے سن ان لا یہ بھی شامل تھے. ان دونوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے والی یہ دو پہلے مسلمان ہوں گے. پھر رات کے گھنے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے ہوئے یہ 12 لوگ جو تھے مسلمان، وہ سمندر کی طرف گئے، اور 2 بوٹس جو تھی وہ سیلنگ کے لیے تیار کی گئی تھی ایتھیوپیا جانے کے لیے. لیکن اتنی کوشنز، اتنی الرٹ میں، اتنے چھپتے چھپاتے ہوئے جانے کے باوجود بھی جو جاسوس تھے پھیلائے ہوئے تھے قریش نے، تو انہیں اس بات کا پتہ چلا، اور یہ نیوز جو ہے وہ قریش تک پہنچائی گئی. لیکن جب تک قریش جو ہے وہ ریڈی پوزیشن میں اور ان لوگوں کو روکنے کے لیے وہاں آتے، تب تک الحمدللہ وہ شہیبہ پورٹ کی طرف سیفلی جا چکے تھے، مطلب کہ وہ سیف زون میں پہنچ چکے تھے الحمدللہ. اور پھر جہاں ایتھیوپیا جب وہ پہنچے تو نیگس کی جو رعایا تھی، انہوں نے ان مسلمانوں کا بڑی حرمت اور عزت کے ساتھ ویلکم کیا. اب ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا. نبوت کے 5ویں سال میں ہی، اور رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہولی سینکچوری آف کعبہ میں انٹر ہوئے، اور انٹر ہونے کے بعد مطلب کعبہ کے اندر گئے، اور انٹر ہونے کے بعد انہوں نے سورہ النجم کی کچھ آیات پڑھنی شروع کی، اور وہ لاؤڈلی پڑھ رہے تھے. اور وہاں پر قریش کے کچھ چیفز کوئی بڑا ایک گروپ موجود تھا، تو انہوں نے یہ آیات سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ النجم سورہ نمبر 41 کی قرات کر رہے تھے. اب اس سورہ کے کہنے کا ان عربوں پر یہ اثر ہوا، ان قریش پر یہ اثر ہوا کہ نارملی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوتے تو یہ لوگ کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے خود کی آواز اونچی کرتے اور شور مچاتے تھے، چلاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ قرآن جو ہے وہ ان کے کانوں پر نہ پڑے. لیکن اس بار یہ بات ہوئی، یہ ایسا معجزہ ہوا کہ جو چیفٹنز تھے ان کے کان بس سنتے رہ گئے، اور ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے تھے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے. وہ لوگ جیسے کہ اللہ کے ورڈز میں، اللہ کے الفاظ میں اپنے آپ کو بھولے جا رہے تھے. آس پاس کا جو ان کا ماحول تھا وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر رہے تھے، اور اللہ کے ورڈز میں گھل مل جا رہے تھے. ان کے ذہن میں، ان کے اندر وہ ساری آواز اور سارے ورڈز جو ہے وہ سمائے جا رہے تھے. قرآن کی سورہ نمبر
41 اور آیت نمبر 26. لسن ناٹ ٹو دس قرآن اینڈ میک دا نوائز ان دا midst آف دا ریسیٹیشن دیٹ یو میں اوور کم. اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو فیسینیٹنگ، یہ جو لاجواب الفاظ تھے، جب ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ان کے دل آ گئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے ابھی ان کے دلوں تک اتر رہے تھے، تو آبویسلی کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. اور وہ اللہ کے جو پیوریفائڈ ڈیوائن الفاظ تھے، مطلب کہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے جو ان کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہے تھے، وہ ان کے دلوں تک پہنچ رہے تھے. تو اب آیت نمبر قرآن کے 53، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 62 پر پہنچے، جو کہ ہے سو فال ڈاؤن ان یور پروسٹریشن ٹو اللہ اینڈ ورشپ ہم الون. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سجدے میں گر جاؤ اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی عبادت کرو. اب جیسے ہی یہ الفاظ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ زبان سے، تو کیا ہوا کہ جو پولیتھسٹ، جو پیگنس، جو قریش، جو مورت کو پوجتے تھے، جو مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے اوپر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ آٹومیٹک جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. اب دیکھیے کہ گھمنڈی اور ظلم کرنے والے، جن کے دل جیسے پتھر کے تھے، اور جو مسلمانوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں پر اتنا ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے جب یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیت میں یہ کہا گیا کہ فال ڈاؤن ان پروسٹریشن، تو لٹرلی سارے قریش جو تھے پولیتھسٹ، وہ سارے پروسٹریٹ کر گئے. اب یہ نظارہ بہت ہی میجیکل تھا، بہت ہی پاورفل تھا. پھر وہاں سے جو لوگ انٹر ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سارے قریش، یہ سارے کٹھر مورتی پوجا کرنے والے پیگنز، یہ سجدے میں گرے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پر. تو انہیں بہت بڑا دھکا پہنچا، شوق لگا، اور پھر وہ ان لوگوں کو بلیم کرنے لگے. تو یہ وقت ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت پڑھی تو انہوں نے پروسٹریٹ کیا، سارے ان کے ساتھ سارے مسلمانوں نے پروسٹریٹ کیا. سارے جو قریش تھے، مطلب کہ جو نان مسلمز تھے، انہیں بھی اپنے اعضاء پر کوئی قابو نہیں ملا، وہ بھی ڈائریکٹلی پروسٹریٹ کر گئے. جو جن وہاں پہ موجود تھے وہ بھی سارے، مطلب ساری مخلوق اللہ کے لفظ سن کر اللہ کے سامنے آٹومیٹکلی پروسٹریٹ کر گئی. سبحان اللہ. اب یہ جو نیوز تھی وہ جنگل میں ایک آگ کی طرح پھیل رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی معمولی انسیڈنٹ نہیں تھا. ابھی یہ جو قریش تھے، ان کو کوئی جھکا نہیں سکتا تھا، کوئی دبا نہیں سکتا تھا. یہ ان کی مینٹالٹی تھی، سب سے اعلیٰ درجے کا مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کلمات کو. عام دنوں میں یہ بالکل دھتکار دیتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تھا، اللہ کے کلام کے سامنے یہ پورے جھک گئے تھے. اور یہ نظارہ جو ہے وہ کافی لوگوں نے دیکھا اور پورے مکہ میں پھیل گیا. اور پھیلتے پھیلتے یہ جو بات ہے، وہ نیوز ہے، وہ ابیسینیا میں، جہاں پر یہ جو پہلے 12 مسلمز کا گروپ جو تھا وہ مائیگریٹ کر گیا تھا، وہاں تک پہنچی. اس طریقے سے پہنچی کہ وہاں پر افواہ یہ بنی کہ مکہ میں ساروں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس طریقے سے افواہ ہوتے ہوتے یہ بات پہنچی ابیسینیا میں. تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، مسلمز جو ابیسینیا گئے تھے یہ بات جان کر. تو انہوں نے کیا کیا، پھر مکہ لوٹنے کی تیاری کی، اور سیم ایئر کے نبوت کے 5ویں سال کے شوال میں وہ جو ہے وہ مکہ کی طرف واپس پہنچ بھی گئے تھے. بس 1 گھنٹہ دوری پر تھے مکہ سے کہ ان کو سچائی کا پتہ چلا کہ یہ بس افواہ تھی، اور ایکچوئل سچویشن کیا ہے یہ انہیں پتہ چلا. تو کچھ مسلمز جو تھے وہ مکہ چلے گئے، کچھ مسلمز تھے جو واپس ابیسینیا چلے گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ وہیں بارڈر پر رک گئے. مطلب کہ وہ وہیں پہ سیٹل ہو گئے، جہاں پر 1 گھنٹہ دور جو تھے مکہ سے، وہیں پر وہ سیٹل ہو گئے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ نیگس کنگ جو ہے ابیسینیا کا، وہ بہت اچھے سے اور ٹریٹ کرتا ہے مسلمانوں کو، بہت اچھے سے ان کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، اور اچھی طریقے سے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں اور اسلام کو جی رہے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیجن لیا کہ ابھی سیکنڈ گروپ کا مائیگریشن، ہجرہ کیا جائے. لیکن یہ جو ہجرت تھی یہ پہلی ہجرت کی طرح آسان نہیں تھی، یہ مشکل تھی، کیونکہ یہ گروپ جو تھا وہ بڑا ہونے والا تھا اور یہ سیکنڈ ٹائم تھا. تو قریش جو تھے وہ کافی الرٹ تھے، اور ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی بھی اگر بھنک لگتی تو جو ہے اس مائیگریشن کو، اس ہجرت کو روک سکتے تھے. تو سیکنڈ جو گروپ تھا اس میں 83 آدمی، اور کچھ ورژن میں آیا ہے کہ 18 فیمیلز، یا کچھ ورژن میں ہے کہ 19 فیمیلز. تو اس طریقے سے یہ جو دوسرا گروپ تھا وہ روانہ ہو گیا تھا. اب قریش جو تھے
وہ بہت ہی ہیلپ لیس اور بہت غصے میں آ گئے تھے، ہیلپ لیس فیل کر رہے تھے، غصے میں آ گئے تھے کہ مسلمان جو ہے ہمارے ناک کے نیچے سے مکہ چھوڑ کر ابیسینیا میں روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں پر بہتر زندگی گزار رہے. تو قریش سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور نیگس کنگ کو اپنی اور کرنے کے لیے اپنے کچھ آدمی جس میں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ جو تھے، ان کے پاس بہت مہنگے مہنگے تحفے اور بہت مال دے کر جو ہے وہ کنگ کو کرپٹ کرنے کے لیے یا کنگ کو جو ہے وہ اپنی اور کھینچنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے بھیج دیا. اب یہ جو 2 انوائس بھیجے تھے، عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں لوگ جو ہے وہ نیگس کنگ کے پاس گئے اور سارے تحفے اور مال جو قریش سے لے کر آئے تھے وہ پیش کیا اور انہیں کہا کہ یہ جو مسلمز ہیں اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے پلٹ کر اپنا ایک نیا ریلیجن لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارا جو کلچر اور ٹریڈیشن ہے اس کو توڑا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، بے حرمتی کی ہے. ان کو آپ جو ہے وہ اپنے نیشن سے باہر نکالیے اور ہمارے حوالے کر دیجیے. تب جیسے کہ ہم نے پہلے سنا کہ نیگس کنگ جو تھا وہ بہت ہی عدل کرنے والا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو اپنے کورٹ میں بلایا اور ان کی میٹنگ جمائی اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو مسلمانوں نے جو ہے وہ سچ بتانے کا فیصلہ کیا، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی ہو. تو جعفر بن ابی طالب وہ جماعت سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کنگ کو ایڈریس کیا. انہوں نے کنگ سے کہا کہ او کنگ، ہم لوگ جو ہے وہ جاہلیت کے گھنے اندھیرے میں جی رہے تھے. ہم جو ہے وہ آئیڈولز کی پوجا کر رہے تھے اور ایک بہت ہی انچیسٹ، مطلب ایک بہت ہی ناپاک زندگی جی رہے تھے. ہم میں سے کچھ جو تھے وہ ڈیڈ باڈیز کا گوشت کھاتے اور پھر بری بات کرتے، برے کلمات، بےہودگی بری باتیں کرتے اور ہماری جو انسانیت تھا ہمارے اندر کا وہ پوری طریقے سے اندھیریوں میں ڈوب رہی تھی. اور مہمان نوازی یا پڑوسیوں کے جو حقوق تھے اسے پوری طریقے سے ہم دور بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک لا نہیں تھا، ایک اینیمل کی جیسی زندگی وہ جی رہے تھے. لیکن جب اللہ نے ہمارے بیچ ہی ایک ایسے انسان کو پیدا کیا اور ایک ایسا انسان ہمارے بیچ پل بڑھ کر بڑا ہوا جس کی ایمانداری، جس کی سچائی، جس کی پاکیزگی کا ہم نے کیا کیا وٹنس کیا، ہم نے یقین کیا، ہم نے دیکھا کہ یہ انسان کتنا پاکیزہ ہے، کتنا سچ بولنے والا اور ایماندار ہے. 40 سال تک ہم نے یہ دیکھا. پھر جب اللہ نے نبوت بھیجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے ہی پیدا ہوئے تھے لیکن ایک بہت ہی ٹروتھفل تھے، انہوں نے ہم سے کیا کیا، انہوں نے ہم سے کہا کہ مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے، آئیڈول ورشپ انہوں نے بند کروا دی اور انہوں نے ہم سے کہا کہ سچ بات کریں، حق بات کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا کہ اپنے وعدے جو ہے وہ آپ نبھائیں اور دوسروں کی طرف آپ کی مرسی ہو، مطلب دوسروں کو آپ جو ہے وہ رحمت سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. یہ سکھایا کہ اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسی ان کے سارے حقوق ادا کریں اور عورتوں سے برا برتاؤ نہ کریں، ان سے برے لحاظ میں بات نہ کریں اور جو یتیم ہیں ان کی جائیداد کو ہڑپنا بند کر دیں اور ان کا خیال رکھیں اور برے سے بچیں اور اچھائی کو اپنا لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں، اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ٹیچنگز جو ہے انہیں ہم نے اپنایا اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے ہمارے اپنے قریش، عرب کنبے، ان لوگوں نے ہمیں مکہ سے پرسیکیوٹ کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ روکنا چاہتے تھے. بس اسی وجہ سے ہم اس ٹارچر اور پرسیکیوشن سے بھاگ کر یہاں آئے سیفٹی تلاش کرنے کے لیے ابیسینیا میں، اور آپ کے انڈر ہم نے ریفیوج لی تاکہ آپ سے ہمیں یہی ہوپ ہے کہ آپ ہمیں اپنے انڈر پروٹیکشن دو اور ہمیں ان ظالموں سے بچا لو. یہ سننے کے بعد جو کنگ نیگس تھا وہ بہت امپریس ہوا ان سارے ٹیچنگز کو سن کر. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ اللہ کا جو ریویلیشن ہے اس میں سے کچھ میرے لیے آپ پڑھ کر سنائیں. تو جعفر جو رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے جو سورہ مریم کی شروعاتی آیات ہے وہ ریسائٹ کرنا شروع کیا. ابھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی ورجن برتھ کا اور مریم علیہ السلام علیہ کی جو اسلام میں درجہ ہے اور انہیں پائس اور چیسٹ لیڈی قرار دیا ہے، مطلب پاکیزہ
عورت اور جنت کی عورت. تو یہ ساری جب باتیں سنی کنگ نیگس نے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ بہت ایموشنل ہو گئے, یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے ان کی جو تاری ہوئے تو ان کی داڑھی وہ بھی بھیگ گئی. تو نیگس نے یہ کہا کہ سارے جو الفاظ ہے وہ وہی ہے اور اسی طریقے سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتابوں سے ہمیں بتائے تھے. ان کا سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے, ایک ہی طرف سے یہ سارے سورسز, یہ کلمات کے سورسز مجھے نظر آتا ہے. اور انہوں نے قریش سے کہا کہ میں تم کو یہ جو ریفیوجیز ہے وہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, وہ جو ہے وہ ابسینیا میں میرے رولرشپ کے انڈر فری ہیں اور اپنی زندگی آرام سے اور آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں اور اپنے ریلیجن کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. الحمدللہ. This point inshallah will conclude this session today. Alhamdulillah, we finished this session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.